तज्जिया। जदीद साइकोथेरापी के मसाइल। 32 साइकोथेरापी के मकासद। 63 आईवी अक़साम का एक नफ्सियाती नजरिया। 85 जिंदगी के मराहिल। आईओसी फराइड और जंग के तजादात। 132 7 कदीम आदमी। 143 नफ्सियात और अदब। 175 तज्जियाती नफ्सियात के बुनियादी उसूल। 200 जदीद इंसान का रूहानी मसला। 226 साइकोथेरापिस्ट या पादरी। मुतरजिम का दीवाचा। पिछली दुहाई के अंदर मुख्तलिफ ज़राए से इस हकीकत के हवाले से बहुत से हवालाजात सामने आए हैं कि मगरिबी दुनिया एक रूहानी पुनर्जन्म के दहाने पर खड़ी है, यानी जिंदगी की अक़दार की तरफ रवैया की बुनियादी तब्दीली। ज़ाहिरी वुसअत के एक तवील अरसे के बाद हम एक बार फिर अपने अंदर झांकने लगे हैं। बहुत आम है हक़ाइक़ से दिलचस्पी की इस बढ़ती हुई तब्दीली के इर्द गिर्द के मज़ाहिर के बारे में इत्तिफ़ाक़ करते हैं, जैसे कि इनफिरादी तौर पर हमारे लिए उनकी मानी और कद्र, लेकिन जैसे ही हम इस तब्दीली के हवाले से अपनी दुनिया के मुख्तलिफ गिरोहों की जानिब से की जाने वाली तवक्कुआत का तज्ज़िया करना शुरू करते हैं, जिसकी उम्मीद की जाए मुआहदा ख़त्म हो चुका है और क़ुव्वतों का शदीद तसादुम खुद को महसूस कर रहा है, उन लोगों की तरफ से जो नाज़िल शुदा मजहब को बरकरार रखते हैं, जो दोबारा जन्म लेने वाला लगता है, उसे कैथोलिकिज़्म या प्रोटेस्टेंटिज़्म की निशात सानिया के तौर पर समझा जाता है। जैसा कि मामला हो सकता है, वो बनी नौ इंसान को लाखों की तादाद में चर्च की गोद में आते हुए देखते हैं। वहाँ हमारी जंग के बाद की दुनिया के मायूसियों और आफात के लिए तसल्ली दी जाती है। वहाँ वो रास्ते सिखाए जाते हैं जो अफरातफरी से बाहर निकलेंगे। ईसाईयत में ईमान की तजदीद, वो कहते हैं, हमें जिंदगी के एक यकीनी तरीके पर वापस ले आएगा और दुनिया के खोए हुए इल्हाम को बहाल करेगा। लोगों के एक और बड़े गिरोह का ख्याल है कि नया रवैया मजहब की मुकम्मल तबाही से हासिल किया जाएगा, जैसा कि अब तक समझा जा चुका है। मजहब, वो कहते हैं, तौहम परस्ताना बर्बरियत का एक निशान है और इसकी जगह आना चाहिए। मुतरजिम का दीवाचा। रोशन ख्याली का एक नया और देरपादूर। इंसान अपने इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल करे, खुसूसन माशियात और टेक्नोलॉजी के इल्म को, गुर्बत, जहालत, लालच वगैरह के तमाम बड़े बड़े धब्बे खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी खोई हुई जन्नत में वापस आ जाएगा। उनके नजदीक दोबारा जन्म सिर्फ अक्ल के दायरे में होना है और अक्ल इंसान की तकदीर का सालिस बन जाती है। रिवायती अक़ीदे और अस्करी अक़लियत की उन दो इंतहाओं के दरमियान नफ्सियाती इर्तिक़ा में इंसानियत के अगले कदम के इस अजीम मसले के बारे में हर काबिल फ़हम साया तलाश करना है। ये कहा जा सकता है कि दरमियानी हैसियत उन लोगों के पास है जो जानते हैं कि इन्होंने कलीसी को ईसाईयत में मिसाल के तौर पर आगे बढ़ाया है, लेकिन जिन्हें इसलिए इस हकीकत से इनकार नहीं किया गया कि जिंदगी के लिए मजहबी रवैया उनके लिए इतना ही जरूरी है जितना कि साइंस की सदाकत पर यकीन। इन लोगों ने रूह को जिस्म की तरह वाज़ेह तौर पर तजुर्बा किया है, जिस्म को रूह की तरह वाज़ेह तौर पर तजुर्बा किया है, और रूह ने अपने आप को इन तरीकों से जाहिर किया है जिसकी वजाहत न तो रिवायती अलहियत या मादियत के लिहाज से की जाती है। वो अपने अंदर मौजूद हकीकी तक़वा को साइंसी हकीकत के जिस्म से अलग नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से इसकी मंजूरी मिलती है। वो इस बात पर यकीन रखते
سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنے دماغ کے اندرونی کاموں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لطیف لیکن کوئی بھی کم مکمل طور پر قطعی قوانین کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو نفسیات پر حکمرانی کرتے ہیں، تو وہ اس نئے رویے کو حاصل کر سکتے ہیں جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایک طرف قرون وسطیٰ کی ایک باریک پردہ دار الہیت کی طرف رجوع کرنا، یا دوسری طرف 19ویں صدی کے نظریے کے سرابوں کا شکار ہونا۔ لوگوں کے اس آخری گروہ سے جنگ قائل الفاظ میں کہتی ہے، وہ روح کے بارے میں اپنے علم کی ترکیب کے مشکل کام سے نہیں بچتا، جو اس کی بہت سی چیزوں میں حاصل ہوا ہے۔ مترجم کا دیباچہ ایکس ماہر نفسیات اور تجزیہ کار کے طور پر برسوں کی مشق معلومات کے فنڈ میں دستیاب اور ہر ایک کے لیے قابل اطلاق۔ وہ نفسیات کی فطرت اور کام کو وہ اشارے دیتا ہے جس کے لیے جدید انسان تکلیف دہ طریقے سے جھپٹ رہا ہے۔ وہ جو نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ روح کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہر اس شخص میں ایک فعال ردعمل کو جنم دیتا ہے جس نے اپنے اندر اپنی وراثت سے آگے بڑھنے کی خواہش محسوس کی ہو۔ ایک استثناء کے ساتھ تمام مضامین جو اس جلد پر مشتمل ہے لیکچرز کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 4 کے جرمن متون الگ الگ اشاعتوں میں منظر عام پر لائے گئے ہیں، اور باقی کئی دوسرے مضامین کے ساتھ مل کر ایک جلد میں ملیں گے جو پہلے انگریزی میں شائع ہو چکے ہیں۔ مضمون سائیکو تھراپسٹ یا پادری کے حوالے سے بہت سی مفید تجاویز کے لیے ہم مسز وائلٹ ڈی لاسیزلو کے مقروض ہیں۔ ڈاکٹر جنگ اور مسز جنگ دونوں ہی ترجمے کو پڑھنے اور ان پر تنقید کرنے کے لیے کافی مہربان رہے ہیں۔ زارخ، مارچ 1933۔ کیری ایف بینز، فرائڈ اور جنگ کنٹریٹس، ایک جرمن ایڈیٹر کی خصوصی درخواست پر لکھا گیا تھا۔ نفسیات اور ادب کے جرمن متن کے لیے سائیکالوجی اینڈ ڈائی لٹریچرسنشیٹ دیکھیں ڈائی فلسفی ڈی لٹریچرسنشیٹ بذریعہ پروفیسر ایمیل امٹنگ، جنگ اینڈ ڈنہو، برلن، 1929۔ یوجین جولس کا انگریزی ترجمہ ٹرانزیشن جولس، 1929 میں شائع ہوا، پیچوتھیراپسٹس اور تکنالوجی ڈلیم جرمن میں ہے جس کا عنوان ہے ڈی بائچنگ اینڈ سائیکو تھراپی زور سیلسوچ ریشو اور سی، زیورک، 1934۔ تجزیاتی نفسیات کے بنیادی مراسلے جولائی 1931 کے لیے یورپیچ ریویو میں شائع ہوئے، عنوان کے تحت ڈائی انشلیئرنگ ڈ سیل آئی ڈی خواب کا تجزیہ اس کے عملی اطلاق میں ظاہر ہوتا ہے۔ بشٹوبر ڈین وی الگمائنن آرٹسلائکن کانگریس فر سائیکو تھراپی، ڈریسڈن، اپریل 1930 میں۔ سیلن پرابلمےڈ گیگنوٹ، ریشو اور سی، زیورک، 1931۔ مترجم کا دیباچہ ایکس ماہر نفسیات اور تجزیہ کار کے طور پر برسوں کی مشق معلومات کے فنڈ میں دستیاب اور ہر ایک کے لیے قابل اطلاق۔ وہ نفسیات کی نوعیت اور کام کے بارے میں وہ اشارے دیتا ہے جس کے لیے جدید انسان تکلیف دہ طریقے سے ٹٹول رہا ہے۔ وہ جو نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ روح کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہر اس شخص میں ایک فعال ردعمل کو جنم دیتا ہے جس نے اپنے اندر اپنی وراثت سے آگے بڑھنے کی خواہش محسوس کی ہو۔ ایک استثناء کے ساتھ تمام مضامین جو اس جلد پر مشتمل ہے لیکچرز کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 4 کی جرمن تحریریں الگ الگ اشاعتوں میں منظر عام پر لائی گئی ہیں، اور باقی کئی دیگر مضامین کے ساتھ ایک جلد میں ملنی ہے جو پہلے انگریزی میں شائع ہو چکے ہیں۔ مضمون سائیکو تھراپسٹ یا پادری کے حوالے سے بہت سی مفید تجاویز کے لیے ہم مسز وائلٹ ڈی لاسیزلو کے مقروض ہیں۔ ڈاکٹر جنگ اور مسز جنگ دونوں ہی ترجمے کو پڑھنے اور ان پر تنقید کرنے کے لیے کافی مہربان رہے ہیں۔
ज्यूरिक, मार्च 1933। कैरी एफ बीनर्स, फ्राइड और जंग के तजादात, एक जर्मन एडिटर की खुसूसी दरखास्त पर लिखा गया था। नफ्सियात और अदब के जर्मन मतन के लिए साइकोलॉजी एंड डाई लिटरेचरविसनशेट, देखें डाई फिलोसफी द लिटरेचरविसनशेट, बजरिया प्रोफेसर एमिल लमटिंग, जंक एंड डनहो, बर्लिन, 1929। योजीन जॉलास का अंग्रेजी तर्जुमा ट्रांजेशन 1930 में शाये हुआ। 6 साइको थेरापिस्ट या कलीजी, ए डायलमा जर्मन में है जिसका उन्वान है डाई बाइचिंग एंड साइकोथेरेपी zur Seelsorge और सी ज्यूरिक। 1932 सी द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी के उन्वान से जुलाई 1931। एक रूह की तलाश में जदीद इंसान में इसके अमली इतलाक में ख्वाब का तज्जिया। साइकोथेरापी में ख्वाबों के तज्जिए का इस्तेमाल भी एक बहुत ज्यादा जेर बहस सवाल है। बहुत से प्रैक्टिशनर्स उसे न्यूरोसिस के इलाज में नागुज़ीर समझते हैं और ख्वाबों में जाहिर होने वाली नफ्सियाती सरगर्मी को इतनी ही अहमियत देते हैं जितनी खुद शूर के लिए। दूसरे इसके बरकस ख्वाबों के तज्जिए की कद्र पर इख्तिलाफ करते हैं और ख्वाबों को नफ्सियात का एक ना होने के बराबर ज़िम्नी पैदावार के तौर पर देखते हैं। जाहिर है अगर कोई शख्स ये ख्याल रखता है कि लाशूर न्यूरोसिस की तश्कील में एक अहम किरदार अदा करता है तो वो ख्वाबों की अमली अहमियत को लाशूर के बराह रास्त इजहार के तौर पर मंसूब करेगा। अगर दूसरी तरफ वो लाशूर से इनकार करता है या ये समझता है कि उसका आसाबी निज़ाम की नशोनुमा में कोई हिस्सा नहीं है तो वो ख्वाब के तज्जिया की अहमियत को कम कर देगा। ये अफसोसनाक है कि फजल के इस साल 1931 में निस्फ सदी से ज्यादा जब कैरूस ने लाशूर का तस्वुर वज़ा किया, एक सदी से ज्यादा जब कानट ने बेहद गैर वाज़ेह तस्वुरात के मैदान के बारे में बात की और लाइबन्स के तस्वुर के तकरीबन 200 साल बाद 1 में दो ख्वाब का तज्जिया। लाशूरी नफ्सियाती सरगर्मी, जेनिट, फ्लूरनाए और फ्राइड के कारनामों का जिक्र न करना कि इस सब के बाद भी लाशूर की हकीकत अब भी तनाज़ा का बायस होनी चाहिए। चूंकि मेरा मकसद सिर्फ अमली इलाज के सवालात से निपटने का है, इसलिए मैं इस जगह लाशूर के मफरूग के दिफा की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि ये वाज़ेह है कि ख्वाब का तज्जिया इस मफरूग के साथ खड़ा है या गिरता है। इसके बगैर ख्वाब महज फितरत का एक अजीब व गरीब, दिन भर के वाक़यात से रह जाने वाले यादों के टुकड़ों का एक बेमानी मजमुआ मालूम होता है। अगर ख्वाब इससे ज्यादा कुछ न होता तो मौजूदा बहस के लिए कोई बहाना न होता। अगर हमें ख्वाबों के तज्जिए का बिल्कुल भी इलाज करना है तो हमें लाशूर को पहचानना चाहिए, क्योंकि हम उसे महज अक्ल की मश्क के तौर पर नहीं लेते हैं, बल्कि अब तक के लाशूरी नफ्सियाती मवाद को बेनकाब करने के एक तरीका के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिनका ताल्लुक आसाबी बीमारी से है। इसलिए इसके इलाज में अहमियत है। जो कोई भी इस मफरूक को नाकाबिल कबूल समझता है उसे ख्वाब के तज्जिए के अमली होने के सवाल को रद्द करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे मफरूक के मुताबिक लाशूर नेवरोसिस में एक सबब का किरदार अदा करता है और चूंकि ख्वाब लाशूरी नफ्सियाती सरगर्मी का बराह रास्त इजहार है, इसलिए ख्वाबों का तज्जिया और तब्दील करने की कोशिश साइंसी नुक्ता नज़र से मुकम्मल तौर पर जायज़ है। इलाज के नताइज के अलावा हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इस कोशिश से हमें नफ्सियाती वजह के बारे में साइंसी बसीरत मिलेगी। ताहम प्रैक्टिशनर के लिए साइंसी दरियाफ्ती ज्यादा से ज्यादा इलाज के शोबे में इसकी कोशिशों का एक खुशकिन ज़िम्नी पैदावार हो सकती है। वो इस मौका पर अपने मरीजों पर ख्वाबों के तज्जिया को लागू करने की ज़रूरत महसूस नहीं करेगा कि ये नफ्सियाती वजह के मसले पर रोशनी डाल सकता है।
यकीनन वो यकीन कर सकता है कि इस तरह हासिल करदा बसीरत इस सूरत में इलाज की अहमियत की हामिल है। ख्वाब का तज्जिया। लाशूरी नफ्सियाती सरगर्मी, जेनिट फ्लूरनाए और फराइड के कारनामों का जिक्र न करना कि इस सब के बाद भी लाशूर की हकीकत अब भी तनाज़ा का बायस होनी चाहिए। चूंकि मेरा मकसद सिर्फ अमली इलाज के सवालात से निपटने का है, इसलिए मैं इस जगह लाशूर के मफरूग के दिफा की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि ये वाज़ेह है कि ख्वाब का तज्जिया इस मफरूग के साथ खड़ा है या गिरता है। इसके बगैर ख्वाब महज फितरत का एक अजीब व गरीब, दिन भर के वाकयात से रह जाने वाले यादों के टुकड़ों का एक बेमानी मजमुआ मालूम होता है। अगर ख्वाब इससे ज्यादा कुछ न होता तो मौजूदा बहस के लिए कोई बहाना न होता। अगर हमें ख्वाबों के तज्जिए का बिल्कुल भी इलाज करना है तो हमें लाशूर को पहचानना चाहिए, क्योंकि हम उसे महज अक्ल की मशक के तौर पर नहीं लेते हैं, बल्कि अब तक के लाशूरी नफ्सियाती मवाद को बेनकाब करने के एक तरीका के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिनका ताल्लुक आसाबी बीमारी से है। इसलिए इसके इलाज में अहमियत है। जो कोई भी इस मफरूक को नाकाबिल कबूल समझता है उसे ख्वाब के तज्जिए के अमली होने के सवाल को रद्द करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे मफरूक के मुताबिक लाशूर नेवरोसिस में एक सबब का किरदार अदा करता है, और चूंकि ख्वाब लाशूरी नफ्सियाती सरगर्मी का बराह रास्त इजहार है, इसलिए ख्वाबों का तज्जिया और तबीर करने की कोशिश साइंसी नुक्ता नजर से मुकम्मल तौर पर जायज है। इलाज के नताइज के अलावा हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इस कोशिश से हमें नफ्सियाती वजह के बारे में साइंसी बसीरत मिलेगी। ताहम प्रैक्टिशनर के लिए साइंसी दरियाफ्ती ज्यादा से ज्यादा इलाज के शोबे में इसकी कोशिशों का एक खुशकिन ज़िमनी पैदावार हो सकती है। वो इस मौका पर अपने मरीजों पर ख्वाबों के तज्जिया को लागू करने की जरूरत महसूस नहीं करेगा कि ये नफ्सियाती वजह के मसले पर रोशनी डाल सकता है। यकीनन वो यकीन कर सकता है कि इस तरह हासिल करदा बसीरत इस सूरत में इलाज की अहमियत की हामिल है। ख्वाबों का तज्जिया। वो ख्वाबों के तज्जिया को अपने पेशा वराना फराइज में से एक समझेगा। ये अच्छी तरह से है। ये मालूम है कि फ्राइडियन स्कूल की राय है कि हम इलाज के असरात गैर शऊरी कारगर अवामिल पर रोशनी डालकर हासिल किए जाते हैं, यानी मरीज को उनकी वजाहत करके, और इस तरह अगर हम फर्ज करें कि यह है तो उसे अपनी परेशानी के जराए से आगाह किया जाता है। मुतवक्के हक़ाइक़ से जाहिर होता है। हम खुद को उन सवालों तक महदूद रख सकते हैं कि आया ख्वाबों का तज्जिया हमें न्यूरोसिस की लाशूरी वजूहात को दरियाफ्त करने के काबिल बनाता है या नहीं, और आया ये बगैर इमदाद के ऐसा कर सकता है या उसे दूसरे तरीकों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए।
फ्राइडियन जवाब फर्ज किया जा सकता है, आम इल्म है। मेरा अपना तजुर्बा इस नजरिए की तस्दीक करता है, जैसा कि मैंने महसूस किया है कि ख्वाब कभी कभार ही गैर वाज़ेह तरीके से मंजर आम पर नहीं आते, जो कि लाशूरी मवाद जो कि आसाबी अवामिल का सबब बनते हैं। अक्सर ये इब्तिदाई ख्वाब होते हैं जो ऐसा करते हैं। मेरा मतलब है वो ख्वाब जो एक मरीज इलाज के बिल्कुल शुरू में रिपोर्ट करता है। एक मिसाल शायद मददगार साबित होगी। एक ऐसे शख्स ने मशवरा किया जो दुनिया में एक नुमायां मकाम रखता था। वो बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से दोचार था और उसे चक्कर आने की शिकायत थी, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात मतली, भारी सर और सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये पहाड़ी बीमारी की अलामात की सही वज़ाहत है। इसका एक गैर मामूली तौर पर कामयाब कैरियर था और वो अज़ाइम, सनत और मकामी सलाहियतों की मदद से एक गरीब किसान के बेटे के तौर पर एक आजिज़ असल से उभरा था। कदम ब कदम वो चढ़ गया था, आखिरकार एक अहम ओहदा हासिल किया जिसने उससे मजीद समाजी तरक्की का हर मौका फराहम किया। वो दरहक़ीक़त जिंदगी में एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया था जहां से वो बालाई इलाकों में अपनी चढ़ाई शुरू कर सकता था, जब अचानक उसके आसाबी बीमारी ने मदाखलत की। इस पर ख्वाब का तज्जिया। वो ख्वाबों के तज्जिए को अपने प्रोफेशनल फराइज में से एक समझेगा। ये बात मशहूर है कि फ्राइडियन मकतब की राय है कि थेरेप्यूटिक असरात गैर शऊरी वजह पर रोशनी डालकर हासिल किए जाते हैं, यानी मरीज को उनकी वजाहत करके और इस तरह उससे इसकी परेशानी के जराए से आगाह करके। अगर हम वक्ती तौर पर ये फर्ज कर लें कि ये तवक्को हक़ाइक़ से पूरी होती है, तो हम अपने आप को उन सवालात तक महदूद रख सकते हैं कि आया ख्वाब का तज्जिया हमें न्यूरोसिस की लाशूरी वजूहात को दरियाफ्त करने के काबिल बनाता है या नहीं, और क्या ये बगैर किसी इमदाद के ऐसा कर सकता है, या दूसरे तरीकों के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फ्राइडियन जवाब में फर्ज कर सकता हूँ, आम इल्म है। मेरा अपना तजुर्बा इस नजरिया की तस्दीक करता है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि ख्वाब कभी कभार ही बेहोश तरीके से रोशनी में नहीं लाते हैं, जो कि न्यूरोसिस के सबब होने वाले अवामिल हैं। अक्सर ये इब्तिदाई ख्वाब होते हैं जो ऐसा करते हैं। मेरा मतलब है वो ख्वाब जिनकी इत्तला मरीज इलाज के बिल्कुल शुरू में देता है। एक मिसाल शायद मददगार साबित होगी। मुझसे एक ऐसे शख्स ने मशवरा किया जो दुनिया में एक बड़े ओहदे पर फाइज था। वो इज़्तिराब और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से दोचार था और कभी कभी मतली, भारी सर और सांस लेने में दुश्वारी के नतीजे में चक्कर आने की शिकायत की। ये पहाड़ी बीमारी की अलामात की सही वजाहत है। इसका एक गैर मामूली तौर पर कामयाब कैरियर था और वो एक गरीब किसान के बेटे के तौर पर एक आजिज नस्ल से ख्वाहिश, सनत और मकामी हुनर की मदद से उभरा था। कदम ब कदम वो चढ़ गया था, आखिरकार एक अहम ओहदा हासिल कर लिया जिसने उसे मजीद समाजी तरक्की के लिए हर मौका फराहम किया। वो दरअसल जिंदगी में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां से वो ऊपरी इलाकों में अपनी चढ़ाई शुरू कर सकता था, जब अचानक उसके आसाबी मर्ज ने मदाखलत की। इस पर ख्वाब का तज्जिया। वो ख्वाबों के तज्जिया को अपने पेशा वराना फराइज में से एक समझेगा।
یہ بات مشہور ہے کہ فرائیڈین مکتب کی رائے ہے کہ علاج کے اہم اثرات لاشعوری عوامل پر روشنی ڈال کر حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی مریض کو ان کی وضاحت کر کے اور اس طرح اسے اس کی پریشانی کے ذرائع سے آگاہ کر کے۔ اگر ہم وقتی طور پر یہ فرض کر لیں کہ یہ توقع حقائق سے پوری ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو ان سوالات تک محدود رکھ سکتے ہیں کہ آیا خواب کا تجزیہ ہمیں نیوروسس کی لاشعوری وجوہات کو دریافت کرنے کے قابل بناتا ہے یا نہیں، اور کیا یہ بغیر کسی امداد کے ایسا کر سکتا ہے، یا دوسرے طریقوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ فرائیڈین جواب میں فرض کر سکتا ہوں، عام علم ہے۔ میرا اپنا تجربہ اس نظریے کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ خواب کبھی کبھار ہی غیر واضح طریقے سے بے ہوش مواد کو سامنے نہیں لاتے جو کہ نیوروسس کا سبب بنتے ہیں۔ اکثر یہ ابتدائی خواب ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، میرا مطلب ہے وہ خواب جن کی اطلاع مریض علاج کے بالکل شروع میں دیتا ہے۔ ایک مثال شاید مددگار ثابت ہوگی۔ مجھ سے ایک ایسے شخص نے مشورہ کیا جو دنیا میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھا۔ وہ اضطراب اور عدم تحفظ کے احساس سے دوچار تھا اور کبھی کبھی متلی، بھاری سر اور سانس لینے میں دشواری کے نتیجے میں چکر آنے کی شکایت کی۔ یہ پہاڑی بیماری کی علامات کی صحیح وضاحت ہے۔ اس کا ایک غیر معمولی طور پر کامیاب کیریئر تھا اور وہ ایک غریب کسان کے بیٹے کے طور پر ایک عاجز نسل سے خواہش، صنعت اور مقامی ہنر کی مدد سے ابھرا تھا۔ قدم بقدم وہ چڑھ گیا تھا، آخر کار ایک اہم عہدہ حاصل کر لیا جس نے اسے مزید سماجی ترقی کے لیے ہر موقع فراہم کیا۔ وہ دراصل زندگی میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں سے وہ اوپری علاقوں میں اپنی چڑھائی شروع کر سکتا تھا جب اچانک اس کے اعصابی مرض نے مداخلت کی۔ اس پر خواب کا تجزیہ 5 خوفناک طور پر پتھر اور اصل میں ریلوں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک خوفناک تباہی ہے۔ میں دہشت سے بیدار ہوں۔ یہاں بھی ہم خواب کی طرف سے بیان کردہ صورتحال کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ خود کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مریض کی بے چین جلدی کی تصویر کشی کرتا ہے۔ چونکہ ٹرین کے آگے کا ڈرائیور بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے والے ڈبے ہلتے ہیں اور آخر کار الٹ جاتے ہیں، یعنی اعصابی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ واضح ہے کہ زندگی کے اس دور میں مریض اپنے کیریئر کے اس بلند ترین مقام پر پہنچ چکا تھا کہ اپنی پس تسل سے طویل چڑھائی کی کوشش نے اس کی قوت کو ختم کر دیا تھا۔ اسے اپنی کامیابیوں پر خود کو مطمئن کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے وہ کامیابی کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرنے کی اپنی خواہش سے متاثر ہے جس کے لیے وہ موزوں نہیں ہے۔ اعصابی بیماری اس پر ایک وارننگ کے طور پر آئی۔ حالات نے مجھے مریض کا علاج کرنے سے روک دیا اور اس کے معاملے کے بارے میں میرا نقطہ نظر اسے مطمئن نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ واقعات خواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا راستہ چلاتے ہیں۔ اس نے پیشہ ورانہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جس نے اس کے عزائم کو آزمایا اور پٹری سے اس قدر پرتشدد بھاگا کہ ٹرین کا ملبہ حقیقی زندگی میں محسوس ہوا۔ مریض کی انامنیسس نے اس تخمینے کی اجازت دی کہ پہاڑی بیماری نے اس کے مزید چڑھنے سے قاصر ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس بات کی تصدیق اس کے خوابوں سے ہوتی ہے جو اس ناول کو حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہم یہاں خوابوں کی ایک خصوصیت پر غور کرتے ہیں جو نیوروسس کے علاج کے لیے خواب کے تجزیے کے قابل اطلاق ہونے کی کسی بھی بحث میں المقام حاصل کرنا چاہیے۔ خواب موضوعی حالت کی ایک حقیقی تصویر پیش کرتا ہے، جبکہ شعوری ذہن اس بات سے انکار کرتا ہے کہ یہ حالت موجود ہے یا اسے صرف کراہت کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔ مریض کی شعوری انا کوئی وجہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ مسلسل آگے کیوں نہ بڑھے۔ اس نے حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ترقی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔
خواب کا تجزیہ، جس کے بعد کے واقعات نے سب کو واضح کر دیا کہ وہ دراصل اپنے ٹیچر کے آخر میں تھا۔ جب ایسے معاملات میں ہم شعوری ذہن کے حکم کو سنتے ہیں، ہم ہمیشہ شک میں رہتے ہیں۔ ہم مریض کی انامنیست سے مخالف نتائج کر سکتے ہیں۔ آخر پرائیویٹ سپاہی اپنی تھیلی میں مارشل کا ڈنڈا اٹھائے پھرتا ہے، اور کئی غریب والدین کے بیٹے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ میرے مریض کے معاملے میں ایسا کیوں نہ ہو؟ چونکہ میرا فیصلہ غلط ہے، اس لیے میرا اپنا قیاس سے زیادہ قابل اعتماد کیوں ہو؟ اس مقام پر خواب ایک غیر ارادی نفسیاتی عمل کے اظہار کے طور پر سامنے آتا ہے جسے شعوری نقطہ نظر سے کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ساپیکش ریاست کو پیش کرتا ہے جیسا کہ یہ واقعی ہے۔ اس میں میرے قیاس آرائیوں یا مریض کے خیالات کا کوئی احترام نہیں ہے کہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے، لیکن صرف یہ بتاتی ہے کہ معاملہ کیسے کھڑا ہے۔ اس لیے میں نے جسمانی حقیقت کے ساتھ خوابوں کو جہاز میں رکھنا ایک اصول بنا دیا ہے۔ اگر پیشاب میں شوگر ظاہر ہوتی ہے تو پیشاب میں شوگر ہوتی ہے، نہ کہ البومین یا یوروبیلین یا کوئی اور چیز جس کی مجھے توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خوابوں کو حقائق کے طور پر لیتا ہوں جو تشخیص کے لیے انمول ہیں۔ یہ خوابوں کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ دے جو ہم مانگتے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں سچ ہے جن کا میں نے ابھی مثال کے طور پر حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں نیوروسس کی وجوہات کے بارے میں بصیرت کی اجازت دی بلکہ ایک تشخیص بھی فراہم کی۔ کیا زیادہ ہے، انہوں نے ہمیں دکھایا کہ علاج کس وقت شروع ہونا چاہیے۔ مریض کو مکمل بھاپ سے آگے جانے سے روکنا چاہیے۔ یہ بالکل وہی ہے جو وہ خواب میں اپنے آپ کو بتاتا ہے۔ فی الحال ہم اس اشارے سے مطمئن ہوں گے اور اس سوال کی طرف لوٹیں گے کہ کیا خواب ہمیں اعصابی بیماری کی وجوہات کی وضاحت کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ میں نے 2 خوابوں کا حوالہ دیا ہے جو حقیقت میں ایسا کرتے ہیں، لیکن میں اتنی ہی اچھی طرح سے بہت سے ابتدائی خوابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جو کچھ نہیں کرتے ہیں۔ وہ تھا ساتھ خواب کا تجزیہ۔ قسم اگرچہ وہ بالکل شفاف ہے، میں نہیں چاہتا کہ موجودہ وقت ان خوابوں پر غور کرے جن کے تجزیے اور تعبیر کی تلاش ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض ایسے نیوروسز ہیں جن کی اصلیت ہم صرف ایک تجزیہ کے بالکل آخر میں دریافت کرتے ہیں، اور ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں نیوروسز کی اصلیت دریافت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مجھے فرائیڈین کے اس نظریے کی طرف واپس لاتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ علاج کے مقاصد کے لیے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خلفشار کے اسباب کے بارے میں ہوش میں آ جائے۔ یہ نظریہ جو کہ پرانے نظریہ کی بقا سے کچھ زیادہ ہے، صدمہ میں یقیناً اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ بہت سے نیوروسز کی وجہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں صرف اس خیال کا مقابلہ کرتا ہوں کہ تمام نیوروز اس نوعیت کے ہوتے ہیں اور بچپن کے کسی اہم تجربے سے بغیر استثناء کے پیدا ہوتے ہیں۔ سوال کے اس نقطہ نظر کا نتیجہ ایک کوزلسٹک نقطہ نظر کی صورت میں نکلتا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنی پوری توجہ مریض کے ماضی پر دینی چاہیے۔ اسے ہمیشہ پوچھنا چاہیے کیوں، اور مساوی طور پر متعلقہ سوال کو نظر انداز کریں کس کے لیے۔ یہ اکثر مریض کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے اپنی یادداشت میں تلاش کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، شاید برسوں کے دوران اپنے بچپن کے ایک فرضی واقعے کے لیے، جبکہ فوری اہمیت کی چیزوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایک خالصتاً کوزلسٹک نقطہ نظر حقیقی اہمیت کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے بہت تنگ ہے، خواب میں سے ہو اعصابی بیماری کے
ایک شخص متعصب ہوتا ہے جو اعصابی بیماری کی چھپی وجہ کو تلاش کرنے کے واحد مقصد کے لیے خوابوں کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ خواب کی اصل شراکت کے بڑے حصے کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے جن خوابوں کا حوالہ دیا ہے وہ عصبی امراض میں ایٹیولوجیکل عوامل کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ مستقبل کی تشخیص یا پیشن گوئی اور علاج کے طریقہ کار کے بارے میں بھی تجویز پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک عظیم بھی 8 خواب کا تجزیہ۔ بہت سے خواب اعصابی بیماری کی وجوہات کو نہیں چھوتے ہیں، لیکن دوسروں کے درمیان ڈاکٹر کے ساتھ مریض کا رویہ بالکل مختلف معاملات کا علاج کرتے ہیں۔ میں ایک ہی مریض کے 3 خوابوں کو بیان کر کے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس نے باری باری 3 مختلف تجزیہ کاروں سے مشورہ کیا، اور ہر علاج کے آغاز میں اس نے ان میں سے ایک خواب دیکھا۔ یہ پہلا ہے، مجھے اگلے ملک میں سرحد عبور کرنا ہے، لیکن کوئی مجھے نہیں بتا سکتا کہ سرحد کہاں ہے، اور میں اسے تلاش نہیں کر سکتا۔ اس خواب کے بعد جو علاج ہوا وہ ناکام رہا اور جلد ہی ٹوٹ گیا۔ دوسرا خواب کچھ یوں ہے، مجھے سرحد پار کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک سیاہ رات ہے، اور میں کسٹم ہاؤس نہیں پا سکتا۔ کافی تلاش کے بعد میں نے بہت دور ایک سنہری روشنی دیکھی اور فرض کیا کہ سرحد وہیں پر ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک وادی کو عبور کرنا ہوگا اور ایک تاریک لکڑی سے گزرنا ہوگا جس میں میں اپنی سمت کھو دیتا ہوں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ شخص میرے ساتھ ایک پاگل کی طرح چمٹ جاتا ہے اور میں خوف سے جاگتا ہوں۔ وہ علاج بھی چند ہفتوں کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مریض تجزیہ کار کی اس کے ساتھ لاشعوری شناخت کی وجہ سے مکمل طور پر پریشان ہو گئی تھی۔ تیسرا خواب اس وقت ہوا جب مریض میرے ہاتھ میں آیا۔ یہ چلتا ہے، مجھے ایک سرحد عبور کرنی ہے، یا اس کے بجائے میں پہلے ہی اسے عبور کر چکا ہوں، اور خود کو سوئس کسٹم ہاؤس میں پایا۔ میرے پاس صرف ایک ہینڈ بیگ ہے، اور یقین کریں کہ میرے پاس سیلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن کسٹم اہلکار میرے بیگ میں غوطہ لگایا اور حیرانی کے ساتھ 2 مکمل سائز کے گدے نکالے۔ مریض نے میرے ساتھ اپنے علاج کے دوران شادی کر لی، لیکن اس قدم کی پرتشدد مزاحمت کے بغیر نہیں۔ اس کی اعصابی مزاحمت کی وجہ کئی مہینوں کے بعد ہی سامنے آئی، اور ان خوابوں میں کہیں بھی اس کا اشارہ نہیں ملتا۔ وہ بغیر کسی استثنا کے ہیں۔ 1 خواب کا تجزیہ۔ ان تجزیہ کاروں کے ساتھ جن کے پاس وہ علاج کے لیے آئے ہیں، ان مشکلات کا اندازہ لگانا۔ میں اسی اثر کے لیے بہت سے دوسرے خوابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، لیکن یہ بتانے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں کہ خواب پیشگی ہو سکتے ہیں، اور اس صورت میں اگر ان کے ساتھ خالصتاً کارآمد طریقے سے برتاؤ کیا جائے تو وہ اپنی خاص معنی کھو دیں گے۔ یہ 3 خواب تجزیاتی صورتحال کے بارے میں واضح معلومات فراہم کرتے ہیں، اور علاج کے مقاصد کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اسے صحیح طور پر سمجھا جائے۔ پہلے ڈاکٹر نے صورتحال کو سمجھا اور مریض کو دوسرے کے پاس بھیج دیا۔ یہاں اس نے اپنے خواب سے اپنا نتیجہ اخذ کیا اور جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے تیسرے خواب کی میری تعبیر نے اسے بہت مایوس کیا، لیکن اس نے واضح طور پر تمام مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کی اس حقیقت سے حوصلہ افزائی کی کہ اس نے سرحد کو عبور کرنے کی اطلاع دی۔ ابتدائی خواب اکثر حیرت انگیز طور پر شفاف اور صاف ہوتے ہیں، لیکن جو تجزیے کا کام آگے بڑھتا ہے، خواب تھوڑی دیر میں واضح ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں غیر معمولی ثابت کرنا چاہیے اور اپنی وضاحت کو برقرار رکھنا چاہیے، تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ تجزیہ نے ابھی تک شخصیت کے کسی اہم حصے کو چھوا نہیں ہے۔
ایک اصول کے طور پر علاج کے آغاز کے فوراً بعد خواب کم شفاف اور زیادہ دھندلے ہو جاتے ہیں۔ ان کی تشریح کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جلد ہی ایک ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ڈاکٹر اگر سچ کہا جائے تو مجموعی صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ معاملہ اس طرح کھڑا ہے کیونکہ یہ کہنا کہ خواب ناقابل فہم ہوتے ہیں ڈاکٹر کی موضوعی رائے کا محض عکاسی ہے۔ سمجھ کے لیے کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ یہ تب ہی ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ چیزیں ناقابل فہم اور الجھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اپنے آپ میں خواب واضح ہیں، یعنی وہ ایسے ہی ہیں جیسے انہیں دیے گئے تحت ہونا چاہیے۔ خواب کا تجزیہ۔ حالات اگر ہم علاج کے بعد کے مرحلے یا کچھ سالوں کے فاصلے سے ان نافہم خوابوں پر نظر ڈالیں تو ہم اکثر اپنے ہی اندھے پن پر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جیسے جیسے تجزیہ آگے بڑھتا ہے ہمیں ایسے خواب آتے ہیں جو حیران کن ہوتے ہیں۔ ابتدائی خوابوں کے مقابلے میں غیر واضح، لیکن ڈاکٹر کو اس بات کا یقین نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات کے خواب واقعی الجھن میں ہیں یا مریض پر جان بوجھ کر مزاحمت کرنے کا الزام لگانے میں وہ اس حقیقت کو اپنے ہی اشارے کے طور پر لینا بہتر کرے گا۔ صورتحال کو سمجھنے میں ناکامی اسی طرح ماہر نفسیات مریض کو کنفیوزڈ کرنے کا شکار ہے جب وہ پروجیکشن کو پہچان کر اپنی الجھن کو تسلیم کرے گا، کیونکہ یہ واقعی اس کی سمجھ ہے جو مریض کے عجیب و غریب رویے کے سامنے الجھن میں پڑ جاتی ہے۔ علاج کے مقاصد کے لیے تجزیہ کار کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی سمجھ کی کمی کو تسلیم کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مریض کے لیے ہمیشہ سمجھ میں آنے سے زیادہ کچھ بھی ناقابل برداشت نہیں ہوتا۔ مؤخر ذکر کسی بھی صورت میں ڈاکٹر کی پراسرار بصیرت پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور اپنی پیشہ ورانہ باطل پرستی کی اپیل کرتے ہوئے اس کے لیے ایک خطرناک جال بچھاتا ہے۔ ڈاکٹر کے خود اعتمادی اور گہری سمجھ میں پناہ لینے سے مریض حقیقت کے تمام احساس کو کھو دیتا ہے، ایک ضد کی منتقلی میں گر جاتا ہے اور علاج کو روکتا ہے۔ تفہیم واضح طور پر ایک ساپیکش عمل ہے۔ یہ بہت یک طرفہ ہو سکتا ہے، اس میں ڈاکٹر سمجھتا ہے جبکہ مریض نہیں سمجھتا۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر بعض اوقات مریض کو سمجھانا اپنا فرض سمجھتا ہے اور اگر مریض خود کو قائل نہ ہونے دے تو ڈاکٹر اس پر مزاحمت کا الزام لگاتا ہے۔ جب سمجھ میری طرف ہے تو مجھے اپنی سمجھ کی کمی پر زور دینا مناسب لگتا ہے۔ یہ نسبتاً غیر اہم ہے کہ ڈاکٹر سمجھتا ہے یا نہیں۔ خواب کا تجزیہ لیکن سب کچھ مریض کے ایسا کرنے پر لٹکا ہوا ہے۔ واقعی جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک باہمی معاہدے کی ہے جو مشترکہ عکاسی کا ثمر ہے۔ یہ یک طرفہ اور اس لیے خطرناک ہے۔ ڈاکٹر کے لیے کسی خاص نظریے کے نقطہ نظر سے خواب کی تعبیر کرنا اور ایسا اعلان کرنا جو نظریاتی طور پر درست ہو لیکن مریض کی رضامندی حاصل نہ کرے۔ اس سلسلے میں جہاں تک اعلان ناکام ہے، عملی لحاظ سے یہ غلط ہے۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہو سکتا ہے کہ اس سے مریض کی حقیقی نشو و نما کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس سے معذور ہو جاتا ہے۔ ہم مریض کے دماغ سے صرف اس صورت میں اپیل کرتے ہیں جب ہم کوئی سچائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی اپنی نشو و نما کے دوران اس سچائی تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس کے دل تک پہنچ چکے ہیں اور یہ اپیل مزید گہری اور زیادہ قوت تک پہنچ جاتی ہے۔
کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر کی تشریح محض یک طرفہ نظریہ یا پہلے سے سوچی گئی رائے پر مبنی ہوتی ہے تو اس کے مریض کو قائل کرنے یا کسی بھی علاج کے نتائج حاصل کرنے کے امکانات بنیادی طور پر تجویز پر منحصر ہوتے ہیں، اور کوئی بھی تجویز کے اثرات کے بارے میں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ اپنے آپ میں تجویز کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، لیکن اس کی سنگین حدود ہے، اور یہ مریض کے کردار کی آزادی پر انتہائی ناپسندیدہ انداز میں رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ ایک بعمل تجزیہ نگار کو شعور کی وسعت کی اہمیت اور قدر پر یقین ہونا چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ شخصیت کے ان حصوں کو سامنے لایا جائے جو پہلے بے ہوش تھے اور انہیں شعوری امتیاز اور تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ ایک ایسا عہد ہے جس میں مریض کو اپنے مسائل کا سامنا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے شعوری فیصلے اور فیصلے کے اختیارات پر ٹیکس لگانا پڑتا ہے۔ یہ اخلاقی احساس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں، ہتھیاروں کی پکار جس کا جواب پوری شخصیت کو دینا چاہیے۔ لہذا بارہ خواب کا تجزیہ ذاتی ترقی کے حوالے سے تجزیاتی نقطہ نظر تجویز پر مبنی علاج کے طریقوں کے مقابلے میں اعلیٰ ترتیب کا ہے۔ یہ ایک قسم کا جادو ہے جو اندھیرے میں کام کرتا ہے اور شخصیت پر کوئی اخلاقی مطالبہ نہیں کرتا۔ تجویز پر مبنی علاج کے طریقے فریب دینے والی عارضی تبدیلیاں ہیں۔ وہ تجزیاتی تھراپی کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے اور ان سے گریز کیا جانا چاہیے۔ لیکن تجویز سے یقیناً احتراز صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب ڈاکٹر کو بہت سے دروازوں کا علم ہو جن سے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ بہترین حالات میں کافی اور کافی سے زیادہ لاشعوری تجویز باقی ہے۔ جو تجزیہ کار شعوری تجویز کو مسترد کرنا چاہتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ کسی بھی خواب کی تعبیر کو باطل سمجھے جو مریض کی رضامندی حاصل نہ کرے، اور اسے اس وقت تک تلاش کرنا چاہیے جب تک کہ اسے کوئی ایسا فارمولہ نہ مل جائے جو ایسا ہو۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کا میرے خیال میں ہمیشہ مشاہدہ کیا جانا چاہیے، خاص طور پر ان خوابوں سے نمٹنے کے لیے جن کا مبہم ہونا ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ مریض کی سمجھ کی کمی کا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ ہر خواب کو نئی روانگی کے طور پر نامعلوم حالات کے بارے میں معلومات کا ذریعہ سمجھے جس کے بارے میں اس کے پاس اتنا ہی کچھ سیکھنا ہے جتنا کہ مریض کو۔ یہ کہے بغیر کہ وہ کسی خاص نظریے کی بنیاد پر کوئی پیشگی رائے قائم نہ کرے بلکہ خوابوں کے بالکل نئے نظریے کی تعمیر کے لیے ہر ایک معاملے میں تیار رہے۔ اب بھی اس میدان میں پائنیر کام کرنے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ یہ نظریہ کہ خواب دبی ہوئی خواہشات کی محض خیالی تکمیل ہوتے ہیں بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ یہ یقینی طور پر سچ ہے کہ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں دبی ہوئی خواہشات اور خوف ہوتے ہیں، لیکن ایسی کون سی چیز ہے جسے خواب کبھی کبھی مجسم نہیں کر سکتے؟ خواب ناقابل فہم سچائیوں کو فلسفیانہ حامیوں کو اظہار دے سکتے ہیں۔ ایچ کاف خواب کا تجزیہ 13 اعلانات، وہم، جنگلی تصورات، یادیں، منصوبے، توقعات، غیر معقول تجربات، یہاں تک کہ ٹیلی پیتھک ویژن اور جنت اس کے علاوہ کیا جانتا ہے۔ ایک چیز جو ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، اپنی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ کم و بیش بے ہوشی کی حالت میں گزر جاتا ہے۔ خواب خاص طور پر غیر شعوری باتوں کا بیان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم شعور کو انسانی نفسیات کا دن کی روشنی کا دائرہ کہہ سکتے ہیں اور اس سے لاشعوری نفسیاتی سرگرمی کے رات کے دائرے سے متصادم کر سکتے ہیں جسے ہم خواب کی طرح خیالی تصور کرتے ہیں۔
یہ بات یقینی ہے کہ شعور نہ صرف خواہشات اور خوف پر مشتمل ہوتا ہے بلکہ ان سے بھی بہت کچھ پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ لاشعوری نفسیات میں شعور کے مساوی یا اس سے بھی زیادہ مواد اور زندہ صورتیں موجود ہوں جو حراستی خط اور اخراج کی طرف سے خصوصیات یہ حالت ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ ہم خواب کی تعبیر کو کسی تنگ نظری کے مطابق نہ چھوڑیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چند مریض ایسے نہیں ہیں جو ڈاکٹر کی تکنیکی یا نظریاتی اصطلاح کی نقل کرتے ہیں اور خواب میں بھی ایسا کرتے ہیں۔ کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہم خیالات کے غلط استعمال سے کتنی بری طرح بے وقوف بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے جیسے بے ہوش نے اپنے ہی نظریہ کے کنڈلیوں میں معالج کا گلا گھونٹنے کا طریقہ اختیار کیا ہو۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں خوابوں کے تجزیہ میں نظریہ کو ہر ممکن حد تک ایک طرف چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم یقیناً تھیوری کو مکمل طور پر نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ چیزوں کو قابل فہم بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظریہ کی بنیاد پر ہے، مثال کے طور پر میں توقع کرتا ہوں کہ خوابوں کا کوئی مطلب ہوگا۔ میں ہر حال میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ خواب بامعنی ہوتے ہیں کیونکہ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ ڈاکٹر سمجھتا ہے نہ مریض۔ لیکن ہمت حاصل کرنے کے لیے مجھے انہیں فرضی طور پر معنی خیز سمجھنا چاہیے۔ 14 خواب کا تجزیہ۔ ان کے ساتھ بالکل نمٹنے۔ یہ کہنا کہ خواب شعوری علم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جو خواب ایسا نہ ہو سکے وہ خواب ہے جس کی صحیح تعبیر نہ کی گئی ہو، یہ بھی ایک نظریاتی بیان ہے، لیکن مجھے اس مفروض کو اپنانا چاہیے تاکہ میں خود پر یہ واضح کر سکوں کہ میں خوابوں کا تجزیہ کیوں کرتا ہوں۔ دوسری طرف خواب کی نوعیت، اس کے کام اور ساخت کے بارے میں ہر مفروضہ محض ایک اصول ہے اور اس میں مسلسل تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ ہمیں خوابوں کے تجزیے میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے بھی، کہ ہم غدار زمین پر چلتے ہیں جہاں کچھ بھی یقینی نہیں ہے سوائے غیر یقینی کے۔ خواب کی تعبیر کرنے والے کے لیے ایک مناسب انتباہ اگر صرف اتنا متضاد نہ ہوتا، یہ ہوگا کہ جو چاہو کرو، صرف سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ جب ہم ایک غیر واضح خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا پہلا کام 14 کی کوشش نہ کرو۔ جب ہم ایک غیر واضح خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا پہلا کام اسے سمجھنا اور اس کی تعبیر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لمحہ فکریہ کے ساتھ سیاق و سباق کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ جو میرے ذہن میں ہے وہ خواب میں کسی بھی اور ہر تصویر سے شروع ہونے والی آزاد انجمنوں کا بے حد جھاڑو نہیں ہے، بلکہ انجمن کی ان زنجیروں کی ایک محتاط اور شعوری روشنی ہے جو براہ راست مخصوص تصویروں سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت سے مریضوں کو اس کام کے لیے سب سے پہلے تعلیم دینی پڑتی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر سے مشابہت رکھتے ہیں ان کی فوری طور پر سمجھنے اور تشریح کرنے کی خواہش میں۔ یہ خاص طور پر اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ پہلے ہی تعلیم یافتہ ہو چکے ہوں یا اس کے بجائے ان کے پڑھنے سے یا پچھلے تجزیے سے جو غلط ہو گیا ہو، غلط تعلیم حاصل کر چکے ہوں۔ وہ ایک نظریہ کے مطابق ایسوسی ایشن دیتے ہیں، یعنی وہ سمجھنے اور تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح وہ تقریباً ہمیشہ پھنس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی طرح وہ ایک ہی وقت میں اس جھوٹے عقیدے میں خواب کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی کو چھپانے کا محض ایک چہرہ ہے۔ شاید ہم خواب کو ایک اگواڑا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ تر گھروں کے مورچے بغیر نمبر کے خواب کا تجزیہ۔ 15
اس کا مطلب ہے ہمیں دھوکہ دینا یا دھوکہ دینا، لیکن اس کے برعکس عمارت کے منصوبے پر عمل کریں اور اکثر اس کے اندرونی انتظام کو دھوکہ دیں۔ ظاہر خواب کی تصویر خود خواب ہے اور حقیقت معنی پر مشتمل ہے۔ اگر مجھے پیشاب میں چینی ملتی ہے تو یہ چینی ہے، نہ کہ اگواڑا جو البومین کو چھپاتا ہے۔ جب فرائڈ خواب کے چہرے کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ واقعی خواب کی نہیں بلکہ اس کے مبہم ہونے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے خواب پر اس کی اپنی سمجھ کی کمی کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خواب کا جھوٹا محاذ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہم یہ کہنا بہتر کریں گے کہ ہم کسی ایسی تحریر کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جو ناقابل فہم ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا خواب کا تجزیہ 15۔ اس کا مطلب ہے ہمیں دھوکہ دینا یا دھوکہ دینا، لیکن اس کے برعکس عمارت کے منصوبے پر عمل کریں اور اکثر اس کے اندرونی انتظام کو دھوکہ دیں۔ ظاہر خواب کی تصویر خود خواب ہے اور حقیقت معنی پر مشتمل ہے۔ اگر مجھے پیشاب میں چینی ملتی ہے تو یہ چینی ہے، نہ کہ اگواڑا جو البومین کو چھپاتا ہے۔ جب فرائڈ خواب کے چہرے کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ واقعی خواب کی نہیں بلکہ اس کے مبہم ہونے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے خواب پر اس کی اپنی سمجھ کی کمی کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خواب کا جھوٹا محاذ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہم یہ کہنا بہتر کریں گے کہ ہم کسی ایسی تحریر کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جو ناقابل فہم ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا اگواڑا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہم اسے پڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں پہلے اس طرح کے متن کے پیچھے پڑنے کی ضرورت کہ ہم اسے دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ہم یہ کہنا بہتر کریں گے کہ ہم کسی ایسی تحریر کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جو ناقابل فہم ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا اگواڑا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہم اسے پڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں پہلے اس طرح کے متن کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ ہم خوابوں کو ان کے سیاق و سباق کو قائم کر کے پڑھنے میں بہترین طور پر کامیاب ہوں گے، جیسا کہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے۔ ہم آزاد انجمنوں کی مدد سے کامیاب نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ کہ ہم کسی ہٹی تحریر کو سمجھنے کے لیے اس ذرائع کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مفت انجمنی مجھے اپنے تمام احاطے سے پردہ اٹھانے میں مدد کریں گی، لیکن اس مقصد کے لیے مجھے خواب سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اخبار میں ایک جملہ یا کیپ آؤٹ کا نشان بھی لے سکتا ہوں۔ اگر ہم آزادانہ طور پر کسی خواب سے وابستہ ہوں تو ہمارے احاطے کافی حد تک کھل جائیں گے، لیکن ہم شاید ہی کبھی خواب کی تعبیر تلاش کر پائیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں اپنے خوابوں کی تصویروں کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنا چاہیے۔ جب کوئی شخص ڈیل ٹیبل کا خواب دیکھتا ہے تو اسے اپنی تحریری میز کے ساتھ جوڑنے سے بہت کم پورا ہوتا ہے جو ڈیل سے نہیں ہوتا۔ خواب واضح طور پر ڈیل ٹیبل سے مراد ہے۔ اگر اس وقت خواب دیکھنے والے کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کی ہچکچاہٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خواب کی تصویر کو ایک خاص اندھیرا گھیرے ہوئے ہے اور یہ مشتبہ ہے۔ ہم توقع کریں گے کہ اس سے ڈیل ٹیبل پر درجنوں انجمنی ہوں گی، اور جب وہ 16 خواب کا تجزیہ ایک بھی نہیں مل سکتا، اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ ایسی صورتوں میں ہمیں بار بار اس تصویر کی طرف لوٹنا چاہیے جو میں اپنے مریضوں سے کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ڈیل ٹیبل کے الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ یہ کس قسم کی چیز ہے؟
ہم اس طرح اس مخصوص خواب کی تصویر کے سیاق و سباق کا ایک اچھا حصہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب ہم خواب میں تمام تصاویر کے یہ کر چکے ہیں تو ہم تعبیر کے لیے تیار ہیں۔ ہر تشریح فرضی ہے کیونکہ یہ ایک غیر مانوس عبارت کو پڑھنے کی محض کوشش ہے۔ ایک غیر واضح خواب جو خود لیا گیا ہے شاذ و نادر ہی کسی یقین کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں ایک خواب کی تعبیر کو بہت کم اہمیت دیتا ہوں۔ خوابوں کی ایک سیریز کے ساتھ ہم اپنی تعبیروں پر زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد کے خواب ان غلطیوں کو درست کرتے ہیں جو ہم نے پہلے گزرے ہوئے خوابوں کو سنبھالنے میں کی ہیں۔ ہم خوابوں کی سیریز میں اہم مشمولات اور بنیادی موضوعات کو پہچاننے کے لیے بھی بہتر طور پر قابل ہیں، اور اس لیے میں اپنے مریضوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خوابوں اور ان کی دی گئی تعبیروں کا محتاط ریکارڈ بنائیں۔ میں انہیں یہ بھی دکھاتا ہوں کہ ان کے خوابوں کو کیسے پورا کرنا ہے، جس طرح میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، تاکہ وہ مجھے خواب اور اس مواد کو لکھ کر لا سکیں جو خواب کے سیاق و سباق کو تشکیل دیتا ہے۔ تجزیہ کے بعد کے مراحل میں نے انہیں تشریحات پر بھی کام کرنے دیا۔ مریض اس طرح سیکھتا ہے کہ ڈاکٹر کی مدد کے بغیر بے ہوش سے کیسے مشورہ کرنا ہے۔ اگر خوابوں نے ہمیں اعصابی بیماری کے سبب کے عوامل کے بارے میں بتانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو ہم محفوظ طریقے سے ڈاکٹر کو انہیں اکیلے ہینڈل کرنے دے سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ نمٹنے کا میرا طریقہ زیادہ سے زیادہ کافی ضرورت سے زیادہ ہوگا اگر ہم ان سے جو کچھ توقع کر سکتے ہیں وہ ڈاکٹر کے لیے مددگار اشارے اور بصیرت کا مجموعہ ہوتے۔ لیکن چونکہ یہ ممکن ہے، جیسا کہ میں نے دکھایا ہے، خواب کا تجزیہ 17 چند مثالیں کہ خواب ڈاکٹر کے لیے عملی مدد سے زیادہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ خواب کا تجزیہ بہت خاص خیال کا مستحق ہے۔ کبھی کبھی واقعی یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات میں خاص طور پر ایک سے متاثر ہوا ہوں جس کا تعلق زیورخ میں میرے ایک ساتھی سے تھا۔ وہ مجھ سے کچھ بڑا آدمی تھا جس سے میں نے وقتاً فوقتاً دیکھا اور جو خوابوں کی تعبیر میں میری دلچسپی کے بارے میں ان مواقع پر ہمیشہ مجھے چھیڑتا رہتا تھا۔ میں ایک دن اس سے گلی میں ملا اور اس نے مجھے پکارا، حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کیا تم اب بھی خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہو؟ ویسے میں نے ایک اور احمقانہ خواب دیکھا ہے۔ کیا اس کا مطلب بھی ہے؟ اس نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا۔ میں کھڑی برف سے ڈھکی ڈھلوانوں پر ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں۔ میں اونچا اور اونچا چڑھتا ہوں۔ یہ شاندار موسم ہے۔ میں جتنا اونچا چڑھوں گا اتنا ہی اچھا محسوس کروں گا۔ ہمیشہ کے لیے اس طرح چڑھتے رہو۔ جب میں چوٹی پر پہنچتا ہوں تو میری خوشی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ میں بالکل خلا میں چڑھ سکتا ہوں اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں ایک حقیقی جوش میں جاگتا ہوں۔ جب اس نے مجھے اپنا خواب بتایا تو میں نے کہا، میرے پیارے آدمی، میں جانتا ہوں کہ تم کو پیمائن نہیں چھوڑ سکتے، لیکن میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ اب سے اکیلے نہ جانا۔ جب تم جاؤ تو 2 گائیڈ لے لو اور تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ ان کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے اپنے اعزاز کے لفظ پر وعدہ کریں۔ ناقابل قبول۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور الوداع کہا۔ میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ 2 ماہ بعد پہلا دھچکا لگا۔ جب اکیلے باہر نکلے تو وہ برفانی تودے کی زد میں آ کر دب گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک فوجی گشت نے اسے کھود کر باہر نکال لیا۔ 3 ماہ بعد اس کا انجام آ گیا۔ وہ ایک چھوٹے دوست کے ساتھ چڑھائی پر چلا گیا، لیکن گائیڈ کے بغیر۔ ایک الپینسٹ کھڑا ہے۔ خواب کا تجزیہ
نیچے نے اسے لفظی طور پر ہوا میں باہر نکلتے دیکھا جب وہ خود کو پتھر کی دیوار سے نیچے اتار رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کے سر پر گرا جو اس کے نیچے انتظار کر رہا تھا اور دونوں نیچے تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ لفظ کے مکمل معنی میں ایکسٹیسس تھا۔ کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات اور تنقیدی ذخیرے نے مجھے کبھی بھی خوابوں کو نہ ہونے کے برابر واقعات کے طور پر سمجھنے کے قابل بنایا ہے کہ اکثر وہ بے ہوش نظر آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہیں جن کے پاس نفسیات کے رات کے دائرے سے آنے والے پراسرار پیغام کو پڑھنے کی حس اور ذہانت کی کمی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی کم از کم نصف زندگی اس دائرے میں گزرتی ہے، اس شعور کی جڑیں وہی ہوتی ہیں، اور یہ کہ لاشعور جاگتے ہوئے وجود کے اندر اور باہر کام کرتا ہے، تو طبی نفسیات پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ادراک کو منظم طریقے سے تیز کرے۔ خوابوں کا مطالعہ شعوری تجربے کی اہمیت پر کوئی شک نہیں کرتا، پھر ہم لاشعوری واقعات کی اہمیت پر سوال کیوں اٹھائیں؟ ان کا تعلق بھی انسانی زندگی سے ہے، اور وہ بعض اوقات دن کے کسی بھی واقعے سے زیادہ حقیقی معنوں میں اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ خواب اندرونی زندگی کے رازوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں اور خواب دیکھنے والے کو اس کی شخصیت کے پوشیدہ عوامل کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب تک ان کا پتہ نہیں چلتا، یہ اس کی جاگتی ہوئی زندگی میں خلل ڈالتے ہیں اور صرف علامات کی صورت میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف شعور کی طرف سے مریض کا مؤثر طریقے سے علاج نہیں کر سکتے، لیکن لاشعور میں اور اس کے ذریعے تبدیلی لانی چاہیے۔ جہاں تک موجودہ علم کا تعلق ہے، ایسا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ لاشعوری مواد کا ایک مکمل شعوری امتزاج ہونا چاہیے۔ تزامن سے میرا مطلب ہے شعوری اور لاشعوری مواد کی باہمی مداخلت، اور ایسا نہیں جیسا کہ عام طور پر سوچا جاتا ہے۔ خواب کا تجزیہ 10 شعوری ذہن کے ذریعے لاشعوری مواد کی یک طرفہ تشخیص، تشریح اور انحطاط۔ عام طور پر لاشعوری مواد کی قدر اور اہمیت کے بارے میں بہت غلط خیالات بیرون ملک ہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ فرائیڈین مکتب لاشعور کو پوری طرح سے فرسودہ روشنی میں پیش کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک قدیم انسان کو بھی کسی جنگلی درندے سے بہتر نظر آتا ہے۔ قبیلے کے خوفناک بوڑھے آدمی کے بارے میں اس کی نرسری کی کہانیاں اور بچوں کے ٹیڑے مجرم بے ہوش کے بارے میں اس کی تعلیمات نے لوگوں کو بے ہوش سے ایک خطرناک افریت بنانے پر مجبور کیا ہے۔ یہ واقعی بہت قدرتی چیز ہے۔ گویا جو کچھ اچھا، معقول، خوبصورت اور زندگی گزارنے کے لائق ہے اس نے شعور میں اپنا ٹھکانہ لے لیا ہے۔ کیا واقعی عالمی جنگ کی ہولناکیوں نے ہماری آنکھیں نہیں کھولی ہیں؟ کیا ہم ابھی تک یہ دیکھنے سے قاصر ہیں کہ انسان کا شعوری ذہن لاشعور سے بھی زیادہ شیطانی اور ٹیڑھا ہے؟ مجھے حال ہی میں اس الزام کے ساتھ ملامت کی گئی تھی کہ لاشعور کے امتزاج کے بارے میں میری تعلیم، اگر اسے قبول کر لیا جائے تو ثقافت کو کمزور کر دے گی اور ہماری اعلیٰ اقدار کی قیمت پر قدیمیت کو بلند کر دے گی۔ ایسی رائے کی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی سوائے اس غلط عقیدے کے کہ لاشعور ایک افریت ہے۔ ایسا نظریہ فطرت اور زندگی کے خوف سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ حقیقت میں ہے۔ فرائیڈ نے ہمیں لاشعور کے خیالی پنجوں سے بچانے کے لیے سربلندی کا خیال ایجاد کیا ہے، لیکن جو چیز حقیقت میں موجود ہے اسے کیمیا کے لحاظ سے سربلند نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی چیز بظاہر سرسری ہے تو وہ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جو غلط تشریح نے اسے سمجھا۔ بے ہوش کوئی شیطانی افریت نہیں ہے، بلکہ فطرت کی ایک چیز ہے جو اخلاقی حس، جمالیاتی ذوق اور فکری فیصلے کے اعتبار سے بالکل غیر جانبدار ہے۔ یہ تب ہی خطرناک ہے جب اس کی طرف ہمارا شعوری رویہ بن جائے۔
نا امیدی سے جھوٹا، اور یہ خطرہ اس پیمائش میں بڑھتا ہے کہ ہم جبر کی مشق کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مریض ان مواد کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے جو پہلے بے ہوش تھے، لاشعور کی طرف سے خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ انضمام کا عمل جاری ہے، یہ شخصیت کی علیحدگی اور اس اضطراب کو ختم کرتا ہے جو نفسیات کے دو دائروں کی علیحدگی میں شرکت اور حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس سے میرے نفقات کو خدشہ تھا۔ اس کا مطلب لاشعور سے شعور کی حد سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ امکان اس وقت ہوتا ہے جب لاشعور کو جبر کے ذریعے زندگی سے خارج کر دیا جاتا ہے یا غلط فہمی اور فرسودہ کیا جاتا ہے۔ ایک بنیادی غلطی اور ایک جو عام طور پر کی جاتی ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لاشعور کے مواد غیر واضح ہیں اور ان پر پلس کے ساتھ نشان لگا دیا گیا ہے، یا سوال کو دیکھیں مائنس نشانات جو کہ قابل تغیر ہیں، کیونکہ یہ نظریہ بہت سادہ ہے۔ نفسیات ایک خود کو منظم کرنے والا نظام ہے جو جسم کی طرح خود کو توازن میں رکھتا ہے۔ ہر وہ عمل جو فوری طور پر بہت دور چلا جاتا ہے اور لامحالہ معاوضہ کی سرگرمی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کے بغیر ایک عام میٹابولزم موجود نہیں ہوگا اور نہ ہی عام نفسیات۔ ہم معاوضے کا خیال لے سکتے ہیں، اس لیے سمجھا جاتا ہے نفسیاتی عمل کے قانون کے طور پر ایک طرف بہت کم نتیجہ دوسری طرف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شعور اور لاشعور کا تعلق معاوضہ ہے۔ یہ حقیقت جو آسانی سے قابل تصدیق ہے، خواب کی تعبیر کے لیے ایک اصول فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ مددگار ہوتا ہے جب ہم کسی خواب کی تعبیر کرتے ہیں، یہ پوچھنا یہ کس شعوری رویہ کی تلافی کرتا ہے۔ اگرچہ معاوضہ خیالی خواہش کی تکمیل کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ عام طور پر اپنے آپ کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے جو اتنا ہی حیرت انگیز طور پر حقیقت بن جاتا ہے جتنا ہم اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم پیاس پر فتح نہیں لیتے۔ خواب کا تجزیہ 21 اسے دبانا۔ خواب کے مواد کو پوری سنجیدگی کے ساتھ لیا جانا چاہیے جو کہ حقیقت میں ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اسے شعوری نقطہ نظر کی تشکیل میں ایک معاون عنصر کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم اس یک طرفہ شعوری رویہ کو برقرار رکھیں گے جس نے سب سے پہلے غیر شعوری معاوضے کو جنم دیا۔ لیکن اس طرح سے ہماری زندگی میں کسی بھی توازن کو درست طریقے سے پرکھنے کی امید ہے یا تلاش کرنا۔ اگر کوئی اپنے شعوری نقطہ نظر کو لاشعور کے حکم سے بدلنے کے لیے نکلے اور یہ وہ امکان ہے جو میرے ناقدین کو بہت خطرناک لگتا ہے، تو وہ صرف سابقہ کو دبانے میں کامیاب ہوگا اور یہ لاشعوری معاوضے کے طور پر دوبارہ ظاہر ہوگا۔ اس طرح بے ہوش اپنا چہرہ بدل چکا ہوتا اور اپنی پوزیشن کو پوری طرح تبدیل کر دیتا۔ یہ اپنے سابق لہجے کے برعکس ڈرپوک طور پر معقول ہو جاتا۔ عام طور پر یہ خیال نہیں کیا جاتا ہے کہ لاشعور اس طرح کام کرتا ہے، پھر بھی اس طرح کے الٹ پھیر مسلسل ہوتے رہتے ہیں اور اس کا لازمی کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خواب معلومات کا ذریعہ اور خود کو منظم کرنے کا ذریعہ ہے، اور کیوں خواب شخصیت کی تعمیر کے کام میں ہمارے سب سے زیادہ مؤثر معاون ہیں۔ لاشعور خود دھماکہ خیز مواد کو محفوظ نہیں رکھتا ہے، لیکن یہ خود کو فعل یا بزدلانہ شعوری نقطہ نظر کے ذریعے کیے جانے والے جبر کی وجہ سے دھماکہ خیز بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اس طرف توجہ دینے کی اور بھی زیادہ وجہ ہے۔ اب یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ میں نے خواب کی تعبیر کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ پوچھنا ایک عملی اصول کیوں بنا رکھا ہے کہ یہ کس شعوری رویہ کی تلافی کرتا ہے۔ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے، اس طرح میں خواب کو شعوری حالت سے قریب ترین ممکنہ تعلق میں لاتا ہوں۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کسی بھی حد تک یقین کے ساتھ ناممکن ہے جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ شعور کیا ہے۔
نہیں ہے جو روزمرہ کی زندگی سے مکمل طور پر کٹا ہوا ہو۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے تو یہ صرف ایک وہم ہے جو ہمارے ایک سے پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت میں سیوں کے درمیان تعلق ہوشیاری اور خواب سختی سے کارآمد ہے اور وہ لطیف ترین طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ مجھے ایک مثال کی مدد سے دکھانا چاہوں گا۔ ایک نوجوان میرے لیے مندرجہ ذیل خواب لے کر آیا۔ والد اپنی نئی کار میں گھر سے دور جا رہے ہیں۔ بہت اناڑی سے گاڑی چلاتا ہے اور میں اس کی ظاہری حماقت کے بارے میں بہت پرجوش ہوں۔ وہ اس طرف جاتا ہے اور وہ آگے اور پیچھے کی طرف بار بار گاڑی کو ایک تنگ جگہ پر لے جاتا ہے۔ آخر کار وہ ایک دیوار سے ٹکرا جاتا ہے اور گاڑی کو بری طرح نقصان پہنچاتا ہے، جس پر میں اس پر مکمل غصے میں چیختا ہوں۔ اس سے کہتا ہے کہ اسے خود ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ میرے والد صرف ہنستے ہیں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ نشے میں مر گیا ہے۔ خواب کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ خواب دیکھنے والے کو یقین ہے کہ اس کے والد کبھی بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اگر وہ نشے میں ہوں تو خواب دیکھنے والا خود گاڑیوں کا عادی ہے، وہ ایک محتاط ڈرائیور ہے اور اس کے استعمال میں بہت اعتدال پسند ہے۔ شراب، خاص طور پر جب اسے گاڑی چلانا پڑتی ہے، خراب ڈرائیونگ اور گاڑی کو معمولی چوٹیں بھی اسے بہت پریشان کرتی ہیں۔ بیٹے کا اپنے باپ سے رشتہ اچھا ہے۔ وہ ایک غیر معمولی طور پر کامیاب آدمی ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ باپ کی ناگوار تصویر۔ تو پھر جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے، اس کا کیا مطلب لینا چاہیے؟ کیا اس کا اپنے باپ سے تعلق صرف ظاہری شکل میں اچھا ہے، اور کیا یہ واقعی حد سے زیادہ معاوضہ والی مزاحمتوں پر مشتمل ہے؟ چوبیس۔ خواب کا تجزیہ۔ باپ، اور یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے وہ اپنے بارے میں آگاہ ہو سکتا ہے۔ ابھی جو تشریح بیان کی گئی ہے وہ بظاہر صحیح تھی، کیونکہ اس نے گھر کو مارا۔ اس نے نوجوان کی بے ساختہ رضامندی حاصل کی اور اس کے والد کے لیے اس کے جذبات یا اس کے لیے والد کے جذبات پر کوئی تشدد نہیں کیا۔ لیکن یہ تشریح تب بھی ممکن تھی جب باپ بیٹے کے رشتے کا ان تمام حقائق کی روشنی میں مطالعہ کیا گیا ہو جو شعور کی دسترس میں تھے۔ شعوری صورتحال سے آگاہی کے بغیر خواب کی حقیقی تعبیر شک میں پڑ جاتی۔ خوابوں کے مشمولات کے امتزاج کے لیے یہ اولین اہمیت ہے کہ باشعور شخصیت کی حقیقی اقدار پر کوئی تشدد نہ کیا جائے۔ اگر باشعور شخصیت تباہ ہو جائے یا معذور بھی ہو جائے تو کوئی نہیں بچتا کہ چوبیس۔ خواب نہیں بچتا کہ اس کو ضم کرنے والا ہو۔ جب ہم لاشعور کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم کسی بشویسر تجربے پر نہیں جا رہے ہیں جو سب سے کم کو اوپر رکھتا ہے۔ یہ صرف اس صورت حال کی واپسی کا باعث بنے گا جس سے ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ باشعور شخصیت برقرار رہے، کیونکہ ہم لاشعوری معاوضوں کو تب بھی اچھے کھاتے میں بدل سکتے ہیں جب شعوری شخصیت اس منصوبے میں تعاون کرے۔ جب کسی مواد کے انضمام کی بات آتی ہے تو یہ کبھی بھی یہ یا وہ، بلکہ یہ اور وہ کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح خوابوں کی تعبیر کے لیے شعوری کیفیت کا صحیح علم درکار ہوتا ہے، اسی طرح خواب کی علامت کا علاج ہم سے خواب دیکھنے والے کے فلسفیانہ، مذہبی اور اخلاقی اعتقادات کو مد نظر رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ عملی طور پر خوابوں کی علامتوں کو ایک مقررہ کردار کی علامات یا علامات کے طور پر نہ سمجھنا زیادہ سمجھدار ہے۔ ہمیں ان کو حقیقی علامتوں کے طور پر لینا چاہیے، یعنی کہنے کا مطلب ہے
खाक का तज्जिया। 25 किसी चीज के तासुरात जो अभी तक शऊरी तौर पर नहीं पहचाने गए या तसुराती तौर पर वज़ा किए गए हैं। इसके अलावा ख्वाब देखने वाले के शऊर की फौरी हालत के सिलसिले में उन पर गौर किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि ख्वाब की अलामतों के इलाज का ये तरीका अमली तौर पर मुनासिब है, क्योंकि नजरियाती तौर पर निस्बतन मुकर्ररा अलामती मौजूद हैं जिनके मानी किसी भी ऐसी चीज की तरफ नहीं भेजे जाएंगे जिसका मवाद मालूम हो, या किसी ऐसी चीज की तरफ जो तसव्वुरात में वज़ा की जा सके। अगर निस्बतन तय शुदा अलामती न होती तो लाशूर की साफ्त का तयन करना नामुमकिन होता। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसको किसी भी तरह से पकड़ा या बयान किया जा सके। ये अजीब लग सकता है कि मैं निस्बतन मुकर्ररा अलामतों से गैर मुय्यना मवाद मंसूब करूं, लेकिन ये गैर मुय्यना मवाद है जो अलामत को महज अलामत या अलामत के बरखिलाफ निशान ज़द करता है। ये बात मशहूर है कि फ्राइडियन स्कूल सख्त और तेज जिनसी अलामतों के साथ काम करता है, लेकिन ये सिर्फ वही हैं जिनको मुझे निशानियां कहना चाहिए, क्योंकि ये जिनसियत के लिए बनाए गए हैं और ये एक हतमी चीज समझी जाती है। हकीकत के तौर पर फ्राइड का जिनसियत का तस्वुर पूरी तरह से लचकदार है और इतना मुबहम है कि इसे तकरीबन किसी भी चीज को शामिल किया जा सकता है। ये लफ्ज़ बजात खुद मानूस है, लेकिन जो चीज़ इसकी निशानदही करती है वो एक गैर मुतगीर या मुतगीर शक्ल है जो एक इंतहा पर गुदूद की जिस्मानी सरगर्मी और दूसरी तरफ रूह की बुलंदी तक पहुंचती है। बजाय इसके कि हम इस गलत फहमी पर मबनी हूँ कि हम कुछ जानते हैं क्योंकि हमारे पास इसके लिए एक मानूस लफ्ज़ है, मैं अलामत को किसी नामालूम चीज़ का ऐलान समझना पसंद करता हूँ जिसे पहचानना मुश्किल है और मुकम्मल तौर पर तय नहीं किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर नाम निहाद फैलक अलामतों को ले जिनके बारे में समझा जाता है कि वो मेम्ब्रम विराइल के लिए खड़े हैं और कुछ भी नहीं। खाक का तज्जिया। 25 किसी चीज के तासुरात जो अभी तक शऊरी तौर पर नहीं पहचाने गए या तसुराती तौर पर वज़ा किए गए हैं। इसके अलावा ख्वाब देखने वाले के शऊर की फौरी हालत के सिलसिले में उन पर गौर किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि ख्वाब की अलामतों के इलाज का ये तरीका अमली तौर पर मुनासिब है, क्योंकि नजरियाती तौर पर निस्बतन मुकर्ररा अलामती मौजूद हैं जिनके मानी किसी भी ऐसी चीज की तरफ नहीं भेजे जाएंगे जिसका मवाद मालूम हो, या किसी ऐसी चीज की तरफ जो तसव्वुरात में वज़ा की जा सके। अगर निस्बतन तय शुदा अलामती न होती तो लाशूर की साफ्त का तयन करना नामुमकिन होता। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसको किसी भी तरह से पकड़ा या बयान किया जा सके। ये अजीब लग सकता है कि मैं निस्बतन मुकर्ररा अलामतों से गैर मुय्यना मवाद मंसूब करूं, लेकिन ये गैर मुय्यना मवाद है जो अलामत को महज अलामत या अलामत के बरखिलाफ निशान ज़द करता है। ये बात मशहूर है कि फ्राइडियन स्कूल सख्त और तेज जिनसी अलामतों के साथ काम करता है, लेकिन ये सिर्फ वही हैं जिनको मुझे निशानियां कहना चाहिए, क्योंकि ये जिनसियत के लिए बनाए गए हैं और ये एक हतमी चीज समझी जाती है। हकीकत के तौर पर फ्राइड का जिनसियत का तस्वुर पूरी तरह से लचकदार है और इतना मुबहम है कि इसे तकरीबन किसी भी चीज को शामिल किया जा सकता है। ये लफ्ज़ बजात खुद मानूस है, लेकिन जिस चीज की निशानदही करता है वो एक गैर मुतगीर या मुतगीर एक्स है जो एक इंतहा पर गुदूद की जिस्मानी सरगर्मी और दूसरी तरफ रूह की बुलंदी तक पहुंचता है। बजाय इसके कि हम इस गलत फहमी पर मबनी हूँ कि हम कुछ जानते हैं क्योंकि हमारे पास इसके लिए एक मानूस लफ्ज़ है, मैं अलामत को किसी नामालूम चीज का ऐलान समझना पसंद करता हूँ जिसे पहचानना मुश्किल है और मुकम्मल तौर पर तय नहीं किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर नाम निहाद फैलक अलामतों को ले जिनके बारे में समझा जाता है कि वो मेम्ब्रम विराइल के लिए खड़े हैं और कुछ भी नहीं। S A F T
F 26 ख्वाब का तज्जिया। मजीद नफ्सियाती तौर पर मेम्ब्रम खुद है। जैसा कि करीन फीलर ने हाल ही में एक अलामती तस्वीर की निशानदही की है जिसके वसी मवाद का आसानी से तयन नहीं किया जा सकता। जैसा कि कदीम जमाने में रिवाज था, आज कदीम लोग फलक अलामतों का आजादाना इस्तेमाल करते हैं। फिर भी ये कभी नहीं होता कि वो फेलस को एक रस्मी अलामत के तौर पर रज़ू तनासुल के साथ उलझाएं। वो हमेशा फेलस का मतलब तख्लीकी माना, शिफा याबी और ज़रखेज़ी की ताकत, जो गैर मामूली तौर पर ताकतवर है, के लिए लहमन के इजहार को इस्तेमाल करते हैं। अफसानों में और ख्वाबों में इसके मसावी बेल, गदा, अनार, यूनी, बकरी, बिजली, घोड़े का खुर, रक्स, खुरदरे में जादुई सोबत और माहौरी के सयाल हैं, सिर्फ जिक्र करने के लिए। बहुत से में से चंद जो कि उन तमाम इमेजेस की बुनियाद रखता है, और जिनसियत बजात खुद एक कदीम मवाद है जिसको समझना मुश्किल है, और इसका ख्वाब का तज्जिया। 27 वो हमें महसूस करते हैं और मरीज के लिए चीजों के मानी दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी तबीरें ख्वाबों के नजरिया को पूरा करने की तरफ वाज़ेह तौर पर बहुत आगे नहीं जाएंगी। दरहकीकत वो इस सिलसिले में बहुत कम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिशनर मुकर्ररा अलामतों के साथ बहुत ज्यादा काम करता है तो उसके महज मामूलात और उसूल पसंदी में पड़ जाने का खतरा है। इस तरह मरीज की जरूरत पूरी करने में नाकाम हो जाता है। ये बदकिस्मती की बात है कि मुंदरजा बाला को वाज़ेह करने के लिए मुझे यहाँ की इजाजत से ज्यादा तफसील में जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं और भी तमसीली मवाद शाये किया है जो मेरे बयानात की भरपूर हिमायत करता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ये अक्सर इलाज के आगाज में ही होता है कि एक ख्वाब डॉक्टर को वसी तनाजुर में आम सिम्त जिसमें बेहोश हरकत कर रहा होता है, लेकिन अमली वजूहात की बिना पर इस इब्तिदाई मरहले में मरीज पर उसके ख्वाब की गहरी तबीर वाज़ेह करना मुमकिन न हो। इलाज के तकाज़े हम पर उसी तरह पाबंद हैं। जब डॉक्टर इतनी दूर रस बसीरत हासिल करता है तो ये निस्बतन मुतय्यन अलामतों के मामले में इसके तजर्बे की बदौलत है। इस तरह की बसीरत तशखीस और तशखीस में भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हो सकती है। एक बार 17 साला लड़की के मामले में मुझसे मशवरा किया गया। एक माहिर ने मशवरा दिया था कि शायद वो पट्टों की प्रोग्रेसिव एट्रोफी के पहले मरहले में है, जबकि दूसरे का ख्याल था कि वो हस्टरिक है। इस दूसरी राय की वजह से मुझे बुलाया गया। मैंने ख्वाब मान के मरीज ने फौरन जवाब दिया, हाँ मुझे खौफनाक ख्वाब आते हैं। अभी हाल ही में मैंने ख्वाब में देखा कि मैं रात को घर आ रहा हूँ। हर चीज मौत की तरह खामोश है। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है और मैं अपनी माँ को लटकती हुई देखता हूँ, फानूस और ठंडी हवा में झूलते हुए के। अट्ठाईस ख्वाब का तज्जिया। खुली खिड़कियों से अंदर उड़ता है। एक और वक्त मैंने ख्वाब में देखा कि रात के वक्त घर में खौफनाक आवाज आती है। मैं ये देखने जाता हूँ कि क्या हवा है, और देखा कि एक खौफजदा घोड़ा कमरों को फाड़ रहा है। आखिरकार उसे हाल का दरवाजा मिलता है और हाल की खिड़की से चौथी मंजिल से नीचे गली में छलांग लगा देता है। मैं इसे नीचे पड़ा देखकर घबरा गया था, सब बिखरे हुए थे। जिस तरह से ये ख्वाब मौत की तरफ इशारा करते हैं वो एक तौक़ुफ़ देने के लिए काफी है, लेकिन बहुत से लोगों को वक्तन फवक्तन बेचैनी के ख्वाब आते हैं।
लिहाजा हमें बकाया अलामतों माँ और घोड़े के मानी को मजीद करीब से देखना चाहिए। ये आदात व शुमार एक दूसरे के बराबर होने चाहिए क्योंकि वो दोनों वही करते हैं जो वो खुदकुशी करते हैं। माँ की अलामत आसार कदीमा की है। ख्वाब का तज्जिया पेश और इसलिए हर वक्त और तमाम लोगों में पाया जाता है। जाना पहचाना लफ्ज माँ बज़ाहिर सबसे मशहूर माँ की तरफ इशारा करता है, खास तौर पर मेरी माँ, लेकिन माँ की अलामत एक गहरे मानी की तरफ इशारा करती है जो तस्सुराती तशकील से गुरेज करता है और इसे सिर्फ मुबहम तौर पर पोशीदा फितरत से मुंसलिक जिंदगी के तौर पर समझा जा सकता है। जिस्म के फिर भी ये इजहार भी बहुत तंग है और बहुत सारे मुतालिका ज़िम्नी मानी को खारिज कर देता है। नफ्सियाती हकीकत जो इस अलामत की बुनियाद रखती है वो इतनी पेचीदा है कि हम उसे दूर से ही पहचान सकते हैं और फिर बहुत मध्यम। ये ऐसी हकीकतें हैं जो अलामती इजहार का मुतालबा करती हैं। अगर हम अपने नताइज को ख्वाब पर लागू करते हैं तो इसका मतलब ये होगा लाशूरी जिंदगी अपने आप को तबाह कर देती है। ये ख्वाब देखने वाले के होशमंद ज़हन और हर उस शख्स के लिए जिसके सुनने के कान है ख्वाब का पैगाम है। घोड़ा एक आर्किटाइप है जो असातीर और लोक दास्तानों में वसी पैमाने पर मौजूद है। एक जानवर के तौर पर ये गैर इंसानी नफ्सियात, सब इंसान, हिवानी पहलू और इस वजह से बेहोश की नुमाइंदगी करता है। यही वजह है कि लोग दास्तानों में घोड़ा कभी कभी ख्वाब देखता है, आवाजें सुनता है और बोलता है। बूझ के जानवर के तौर पर इसका मादर आर्कीटाइप से गहरा ताल्लुक है। वालकेरीज मुर्दा हीरो को वालहला ले जाते हैं और ट्रोजन घोड़े ने यूनानियों को घेर लिया है। इंसान से कम जानवर होने के नाते ये जिस्म के निचले हिस्से की नुमाइंदगी करता है और जानवर चलाते हैं जो वहां से अपने उरूज को ले जाते हैं। घोड़ा मुतहर्रिक ताकत और हरकत का जरिया है। ये जिबिल्लत के इजाफे की तरह किसी को दूर ले जाता है। ये तमाम फितरी मखलूक़ात की तरह घबराहट का शिकार है जो आला शूर से महरूम है। नीज इसका ताल्लुक जादू टोने और जादुई मंतरों से है, खास तौर पर काले रात के घोड़े जो मौत की खबर देता है। ये तो जाहिर है कि घोड़ा के बराबर है। टी कू ख्वाब का तज्जिया इसके और आइट की जिंदगी के लिए मोल्ड सिम के SDGHT डिफ्ट के साथ माँ और जिस्म की लॉटरी जानवरों की जिंदगी के लिए घोड़ा। अगर हम इस मानी को ख्वाब पर लागू करते हैं तो ये कहता है जानवर मी फैक्ट को तबाह करता है। 10 ख्वाब बिल्कुल एक ही बयान करते हैं, लेकिन असल में हैरत ज्यादा महसूस है। ख्वाब की बारीक बीनी दोनों में जाहिर की जाती है। इसमें महरिक की मौत का कोई जिक्र नहीं है कि एक शख्स अक्सर बोर की अपनी मौत का ख्वाब देखता है जो कोई संजीदा बात नहीं है। जब ये वाकई एक गारंटीड मौत है, ख्वाब व ख्वाबों के झाग की दूसरी जबान बोलता है, फिर एक संगीन और यहाँ तक कि मुहलिक और तंग बीमारी की तरफ इशारा करता है। तशखीस के फौरन बाद हकीकत सामने आई जहां तक निस्बतन तयशुदा अलामतों का ताल्लुक है। ये मिसाल उनकी उमूमी नौयत का मुनसिफाना ख्याल रखती है। इनमें से बहुत सारी रकमी हैं और उनमें मानी की तब्दीलियों से इनफरादी तौर पर इख्तिलाफ हो सकता है। सिर्फ अफसानों, लोक दास्तानों, मजहब और जबान के तकाबुली स्टूडियो के जरिए ही हम इन अलामतों का साइंसी अंदाज में तयन कर सकते हैं। इर्तिकाई सलीजिस जिनके जरिए इंसानी नफ्सियात की रफ्तार कोस्टोनेस के मुकाबले में ख्वाब में ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझ में आती है।
خواب تصویروں میں بولتا ہے اور جبلتوں کو دوبارہ دیتا ہے جو فطرت کی قدیم ترین سطحوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ شور قانون فطرت سے بآسانی الگ ہو جاتا ہے، لیکن اسے غیر منقول مواد کے امتزاج سے جنسی طور پر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو فروغ دے کر ہم مریض کو اس کی طرف لے جاتے ہیں۔